अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आज हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, जिन्स को। पहले नंबर पर हम जिन्स को शुरू करने जा रहे हैं। एक तो है इसमें हमारा मुज़क्कर, और इसके बाद है हमारा एक, इसमें इसी के साथ लिख दे रहा हूँ बल्कि, मुअन्नस। ये है मुअन्नस। अब इसमें एक चीज़ काबिल गौर है, बहुत ज़्यादा समझने वाली है, जो बहुत गौर से बात सुननी है आपको। स्क्रीन एकदम क्लियर लिखा हुआ साफ दिखाई दे ही रहा होगा, उम्मीद है मुझे। अब समझने वाली जो बात है, जो गौर व फिक्र करने वाली बात है जिन्स के अंदर, वो ये है कि देखिए, मुज़क्कर जो है यानी मैस्कुलिन जेंडर, वो तो बहुत सारे हैं, वो उनके रूल भी बहुत सारे हैं, उनके उसूल भी बहुत सारे हैं, और वो ज़्यादा हैं। और इनके मुकाबले में मुअन्नस जो हैं वो कम हैं, और इनके उसूल भी कम हैं। तो अगर हम एक काम ये करें कि हम मुअन्नस को पढ़ें, मुअन्नस के उसूल, हम मुज़क्कर को रहने दें, सिर्फ मुअन्नस पढ़ें, मुअन्नस के उसूल हम देख लें क्या क्या हैं, और उसको पहचानने की कोशिश कर लें। तो जब हमारे सामने कोई इसम आए और हम उसको मुअन्नस के उसूल से पास कराएं, अगर वो उस पर खरा उतर गया, इट मीन्स वो मुअन्नस है। अगर वो उस पर खरा नहीं उतरा तो ऑटोमेटिकली वो मुज़क्कर है, हमें मुज़क्कर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, यानी मुज़क्कर या मुअन्नस होने में एक शर्त दोनों के लिए ये भी तो होगी ना, कि मुज़क्कर वो नहीं होगा जो मुअन्नस होगा। ये तो एक जेन्युइन बात हुई ना भाई, मुज़क्कर वो नहीं होगा जो मुअन्नस होगा, और मुअन्नस वो नहीं होगा जो मुज़क्कर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जब हमने मुअन्नस को पढ़ लिया, जो कि आसान है मुज़क्कर के मुकाबले में, अगर हम मुज़क्कर को पढ़ना शुरू करें तो हमें जो है 2-3 महीने इसी को पढ़ने में लग जाएंगे। ये तो बहुत लंबा है। तो कितना ये शॉर्टकट है कि भाई हमने मुअन्नस को पढ़ लिया, और ये अक्लमंदी की बात भी इसमें यही है हमारी, कि हमने मुअन्नस को पढ़ा। अब जब हमने मुअन्नस को पहचान लिया तो कहानी ख़त्म। जो मुअन्नस है वो है ही मुअन्नस, और जो मुअन्नस नहीं है वो ऑटोमेटिकली मुज़क्कर है, क्योंकि अरबी के अंदर किसी न्यूटर का या कॉमन जेंडर का तो तसव्वुर ही नहीं है। अब मुअन्नस के अलावा जो कुछ बचता है वो मुज़क्कर ही बचता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान सी राह हो गई, सीधी सीधी समझने वाली बिल्कुल। हम अपना टॉपिक बनाते हैं जिन्स में मुअन्नस को। अब इसमें क्या होगा, हमारे सामने हम देखेंगे कि दो तरह के मुअन्नस होंगे, दो तरह के। उर्दू के हिसाब से अगर हम देखें, अरबी के हिसाब से हम देखें, दो तरह के मुअन्नस आएंगे हमारे सामने। वो क्या होंगे? एक तो एक्चुअल, जो हकीकी मुअन्नस जिसको हम कहेंगे एक्चुअल, और एक होगा जिसे हम कहेंगे गैर हकीकी, यानी जो एक्चुअल नहीं है, हकीकत में जो मुअन्नस नहीं है। देखिए मैंने एक लफ्ज़ लिखा, ये उम। तो हम जानते हैं उम का मतलब होता है माँ, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं। तो अब जाहिर बात है ये किस में आएगा, ये हकीकी मुअन्नस में आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है नहीं? इसी तरह से एक लफ्ज़ है हमारे सामने उख्त, इसका मतलब जो होता है, उर्दू में हम बोलते हैं बहन के लिए। तो ये सब हकीकी मुअन्नस में आ गए। इस तरह जो भी मतलब वाकई फ़ीमेल हैं या जो वाकई मेल हैं वो हकीकी मुज़क्कर में आ जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो हम क्योंकि मुअन्नस को पढ़ रहे हैं, तो हम जितना भी मतलब कोई हमसे कहे कि भाई नाम ले मोमिना, मुस्लिमा, या इस तरह का कोई भी ऐसा नाम ले जो किसी हकीकी औरत मुअन्नस की तरफ जिससे इशारा होता हो, तो इसका मतलब यह है कि वो हकीकी मुअन्नस है। इसमें किसी रूल, किसी उसूल की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमें सबको पता है ये चीज़। हमारा जो असल टॉपिक है वो गैर हकीकी मुअन्नस है, जिसमें ये सब कुछ आता है, कुर्सी, कलम, किताब। इसमें हम कैसे पहचानें? भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप मेरी बात गौर से सुनिए। बिल्कुल सिमिलर अल्फाज, बिल्कुल एक जैसे लफ्ज़, जिनमें कोई उनके मतलब उतार चढ़ाव में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनमें से एक मुज़क्कर हो जाता है और एक मुअन्नस हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने दो लफ्ज़ लेता हूँ। एक लफ्ज़ है खाल और एक लफ्ज़ है बाल। तो बताइए आप, बिल्कुल एक ही नौइयत के लफ्ज़ हैं दोनों, खाल और बाल, लेकिन खाल को हम क्या कहेंगे, मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे उर्दू में, कि भाई जो है, बाल को कहेंगे भाई बाल कटा दिए, कटा दी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? और खाल को मेरी खाल कहेंगे, मेरा खाल नहीं कहेंगे। इसी तरह से एक लफ्ज़ हमारे पास दाल है, जो दाल पकाने की होती है घरों में, तो हम दाल को कहेंगे दाल पकाई, ये नहीं कहेंगे दाल पकाया। अच्छा, माल, माल किसी ने जमा किया, माल जमा की, ये नहीं कहेंगे हम।
تو مال مذکر ہو رہا ہے جبکہ دال مؤنث ہو رہی ہے، اسی طرح سے بال مذکر ہو رہا ہے جبکہ کھال مؤنث ہو رہی ہے. تو یہ بالکل ایک سے لفظ کے میں آپ کو مثال دے کے بتا رہا ہوں. اچھا دوسری بات، پھر اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے تو اس راہ کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ مؤنث، کہ بھئی سیدھی راہ. ہم یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی سیدھا راہ. لیکن اسی راہ کا آپ مجھے دوسرا نام بتائیے. اسی راہ کا ایک دوسرا نام ہے راستہ، کہ بھئی اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھایا. تو اب ہم نے اس کو جو ہے مذکر کر دیا. یعنی صرف نام بدلنے سے جینڈر چینج ہو رہا ہے، صرف نام بدلنے سے. تو اس کا مطلب وہ حقیقی مؤنث تھا ہی نہیں، اس لیے تو نام بدلنے سے ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کا ہے، ہم کیسے پتہ لگائیں گے عربی کے اندر کہ کون سا اس میں مذکر ہے کون سا مؤنث ہے. تو اس کے اندر جو ہے جو غیر حقیقی مؤنث ہے وہی ہمارا مین ٹاپک ہے، اور اسی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم غیر حقیقی مؤنث کو کیسے پہچان پائیں گے کہ یہ کیا ہے. مثلاً کوئی ہم سے یہ پوچھنے لگے کہ بھئی آپ جو ہو کرسی کو مؤنث باندھتے ہو، مؤنث استعمال کرتے ہو، تو کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا کہ ہم کرسی کو مؤنث کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی جواب نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے کرسی کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمارے بڑے یہی بولتے ہیں کرسی رکھی ہے، یہ نہیں بولتے کرسی رکھا ہے. اور قلم، میرا قلم، میری قلم نہیں بولتے. تو ہمارے پاس یہی ایک جواب ہوگا اور یہی ایک وجہ ہے، اور کوئی وجہ ہم نہیں جانتے. تو یہی ہماری مجبوری ہے. عربی کے اندر ہم اسی کو مذکر کہیں گے جو عربی لوگ مذکر بولتے ہوں گے، اور اسی کو مؤنث کہیں گے جو عربی لوگ مؤنث کہتے ہوں گے. اب ہمیں صرف یہ پتہ لگانا ہے ان اصول سے کہ عربی لوگ کس چیز کو مذکر کہتے ہیں اور کس چیز کو مؤنث کہتے ہیں. اور ایکسیپشن ہر جگہ ہے، یہ ہمارا 99% ہوگا، 100% نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو ہمارے اصول ہوں گے، ان میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ اس میں ایکسیپشن میں آ جائیں اور ان کو ہمیں الگ سے یاد کرنا پڑے. تو وہ تو خیر 1% میں آئے گا، 99% ہمارا اس سے حل ہو جائے گا. اب اس میں ایک پہچان تو ہوتی ہے مذکر مؤنث کی، یہ کہ اس کے آخر میں گولتا آتی ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہوں، مثال کے طور پر مؤمن. تو مؤمن کے لیے اب میں کہوں کہ یہ تو مذکر ہے، اس کا مؤنث بتائیے. تو مؤمنہ، اس کے آخر میں گول تا آ گئی جو پڑھنے میں ہا بن جاتی ہے، دو نقطے اس کے ہٹ جاتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہمارے سامنے آ جائے، ایک لفظ ہمارے سامنے آیا، میں آپ کو دکھاتا ہوں لکھ کر کے. یہ ہے نافذہ. اب اس میں تا ہے یہ، لیکن جب ہم اس کو سانس توڑتے ہیں تو یہ تا ہا کی آواز نکالتی ہے. اس کو آپ ایسے پڑھیں گے، یعنی یہ لکھنے میں تو املا اس کا ایسا آ رہا ہے لیکن پڑھا یہ ایسا جائے گا. یہ ٹھیک ہے نا؟ اس پہ یہ چیز نافذہ. تو اس کے آخر میں ہم نے دیکھا گول تا آ رہی ہے. تو گول تا آتی ہی ہم نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے مؤنث ہے. سب سے پہلی پہچان اس کے آخر میں گول تا آئے گی تو ہم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ہمارا جو ہے مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے پاس مروحہ. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پنکھا. تو یہ بھی اس کا، اب پنکھا ہمارے یہاں اردو میں تو مذکر ہے، پنکھا چلتا ہے، پنکھا چلتی نہیں ہے. لیکن عربی کے اندر یہ مؤنث ہو جاتا ہے. گولتا سے ہم سمجھ گئے کہ مروحہ مؤنث ہے. ہم جب بھی کبھی اسے استعمال کریں گے تو ایز اے مؤنث استعمال کریں گے، مذکر کی طرح استعمال نہیں کریں گے. یہ چیز جو ہے ہمیں پتہ چلی. اس کے علاوہ ایک لفظ ہے مدینہ، جو شہر کا نام ہے، شہروں کے نام یہ سب جو ہیں یہ آخر میں گولتا آ رہی ہے. تو اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ سب بھی جو ہے مؤنث ہے. تو یہ ہمارے جو کہلائے یہ علاماتی مؤنث کہلائے. یہ ٹرمینالوجی آپ چاہیں تو نہ بھی یاد رکھیں، اس سے جو ہے بیکار وزن ہوگا. میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو، تو لیکن بس صرف سمجھنے کی بات ہے، سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ 4 طرح کے رول آتے ہیں. ان 4 رولز کو ہمیں دیکھنا ہے، اسی کے اندر سارا عربی مؤنث سمجھ آئے گا. بس یہ ایک تو گولتا کی آپ کو پہچان ہو گئی. گولتا کے علاوہ یہ 4-5 رول اور ہیں ہمارے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں. ان کو آپ دیکھ لیجئے، بہت آسان ہے، ان میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ بہت آسان سی چیز ہے. دیکھیے پہلے نمبر پر کیا ہے. آگ کے جو نام ہوتے ہیں وہ 99% مؤنث ہوتے ہیں. اگر کسی آگ کا نام ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم اس کو 99% ہم شیور ہو جائیں گے کہ یہ مؤنث ہی ہوگا. 1% کا ایکسیپشن ہر جگہ موجود رہے گا، وہ ہماری ووکیبلری بیس پہ آ جائے گا بعد میں. اور جب ہم اتنا پہنچ جائیں گے آگے تو وہ بھی ہمارے لیے پھر کوئی مشکل چیز نہیں رہے گی. تو پہلے نمبر پر ہے آگ کے نام. آگ کے نام جو ہیں وہ ہمیشہ ہوں گے مؤنث. اچھا دوسرے نمبر پر جو آئے گا ہمارے سامنے وہ آئے گا ہواؤں کے نام. ہواؤں کے نام. آگ کے نام میں آپ کو دے دوں، جیسے عربی کے اندر آگ کو نار کہتے ہیں تو نار بھی مؤنث بنتا ہے عربی کے اندر.
نار، اور جہیم کہتے ہیں جہنم وغیرہ، جہنم ہوتا ہے، یہ سب مؤنث عربی کے اندر گنے جاتے ہیں سارے لفظ، کیونکہ یہ سب آگ کے. اسی طرح سے سورج ہے، سورج کے لیے ہمارے یہاں عربی کے اندر لفظ ہے شمس، الشمس. تو شمس بھی جو ہے سورج وہ مؤنث ہی ہے. ہمارے یہاں اردو کے اندر، ہندی کے اندر تو یہ مذکر ہے، سورج کو ہم مذکر لیتے ہیں، میسکولن لیتے ہیں، لیکن عربی کے اندر شمس جو ہے وہ ایز اے فیمنن جینڈر یعنی مؤنث میں آتا ہے، وہ بھی آگ سے اس کا تعلق ہو گیا. تو یہ بہت آسان سی پہچان ہو گئی. ہواؤں کے نام بھی عربی کے اندر جو ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے. یہ بہت آسان ہو جائے گا. ابھی آپ اس کو جو ہے تھوڑا صبر سے آپ اس کو دیکھیے. ابھی ہو سکتا ہے تھوڑا آپ کو کنفیوژن ہو بھی رہا ہو، لیکن یہ ابھی آپ کے سامنے بہت آسان ہو جائے گا. میں بھی اس کو آپ کو کر دوں گا. تیسرے نمبر پر جو ہے وہ شراب کے نام. جو شراب کے نام ہوتے ہیں وہ بھی عربی کے اندر مؤنث ہوتے ہیں. جیسے قرآن کے اندر بھی جب شراب کو منع کرنے کی آیت آئی، پھر اس کو مطلب اس بارے میں آیت آئی کہ وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں نماز مت پڑھو، پھر بعد میں اسے بالکل قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا گیا. تو وہاں پر جو ہے ان ناموں کا استعمال ہوا. جیسے قرآن کے اندر جو ہے شیطان لفظ بھی آتا ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو مطلب ہمارے یہاں اسلام میں اچھے نہیں سمجھے جاتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری پڑھائی کے دوران نہیں آئیں گے. وہ ہماری پڑھائی کے دوران بالکل آ سکتے ہیں اور ہمیں ان کو سمجھنا بھی ہے. تو شراب کا جو بھی نام ہوگا، اب جیسے بہت سی شرابوں کا ذکر جو طہور پاک ہیں ان کا جنت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن نیک بندوں کو پلائے گا جن میں نشہ نہیں ہوگا، جو پاکیزہ شراب ہوں گی اس طرح کی. تو بہرحال سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ شراب کے جو نام ہوں گے وہ سب بھی مؤنث ہوں گے، مذکر نہیں ہوں گے. اب چوتھے نمبر پر جو ہے ہمارا وہ ہے اس کے اندر شہروں کے نام. پانچویں نمبر پر جو ہے وہ ہے ہمارے جسم کے اندر جفت اعضاء کے نام. جفت مطلب جو جوڑوں میں ہوتے ہیں. ابھی میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا. چھٹے نمبر پر جو ہے وہ ہے متفرقات. متفرقات میں کچھ لفظ آتے جائیں گے جو ہماری ووکیبلری بیس ہوں گے. اس میں وہ سب بھی آ جائیں گے جو 1% کے ایکسیپشن بچیں گے. ان کو ہم یہاں پر نوٹ کرتے جائیں گے، جن میں 5-6 میں آپ کو ابھی بتا دوں گا. تو دیکھیے اس کے اندر ہم جو کچھ نام ہمیں یاد رکھنے ہیں، اس میں ایک نام تو ہو جائے گا ہمارا ارض. اس کا مطلب ہوتا ارض زمین، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہماری زمین کے لیے آتا ہے. ابھی پہلے میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، میں بتا دے رہا ہوں، یہ ہمیں یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد ایک نام ہمارا ہو جاتا ہے سما، آسمان کے لیے آتا ہے. یہ بھی جو ہے مؤنث ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک شمس، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، شمس یہ بھی مؤنث ہے، یہ سورج کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد لفظ ایک آتا ہے ہمارے سامنے شمس کے بعد نفس. نفس تو ہم جانتے ہی ہیں کیا ہے. نفس جان کو بھی کہتے ہیں اور اس شخصیت کو بھی کہہ سکتے ہیں کسی کی. اور حرب. اور اس کے بعد ایک لفظ ہمارے پاس ہے دار. یہ دار. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. یہ متفرقات ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے جاتے ہیں کہ جو سمائی ہوتے ہیں. سمائی مطلب جو صرف سننے سے جن کا تعلق ہے، جو کسی کیٹیگری میں نہیں آ رہے، ٹھیک، جن کا تعلق سننے سے ہے کہ بھائی یہ کیوں ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی رول کام نہیں. اصل متفرقات کا آپ میننگ سمجھے کیا ہوا؟ میں انگلش بتانی بھول گیا اس کی آپ کو. انگلش میں اگر میں آپ کو بتاؤں متفرقات تو اس کو کہتے ہیں مسلینیس. آپ سمجھے؟ متفرقات کا معنی مسلینیس ہوتا ہے. اب مسلینیس میں کیا چیز آتی ہے؟ مسلینیس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کسی بھی کیٹیگری میں نہ آ رہی ہو، جس کو ہم کلاسیفائی کرتے وقت کسی بھی ایک خانے میں نہ رکھتے ہوں، وہ سب مسلینیس میں آ جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب ایکسیپشن ہیں یہاں پر موجود تو کچھ تو مسلینیس کے لیے بھی بچے گا. وہ ہماری میموری بیس ہوگا. اس کو آپ میموری بیس کہیے. اور سمائی کے لیے بھی میں اگر آپ کو انگلش لفظ بتاؤں سمائی کے لیے، تو وہ میموری بیس ہی ہے، یادداشت کے اس پر جو ہم سنتے ہیں، ہماری لسننگ پہ جو ہے. تو اب یہ چیز ہے. اب ہم ان 6 چیزوں سے گزاریں گے کسی بھی لفظ کو. اگر ان 6 چیزوں سے وہ گزر گیا، گزرنے میں کسی ایک جگہ رکا تو وہ مؤنث ہے. اور اگر وہ ان 6 چیزوں سے گزر گیا اور کسی بھی ایک میں نہیں فٹ ہوا تو وہ مذکر ہے. یہ شیورٹی ہمارے پاس 99% تک ہوگی. 1% کا ایکسیپشن پھر بھی رہ جائے گا. اب بتائیے کوئی دقت ہو تو.
جی یہاں تک تو سب نہیں سمجھ میں صحیح آ رہا بڑھیا ہے۔ ہے۔ ایک چیز اویس بھائی، ایک چیز بتائیے میرے جی کو، بالکل یہ بالکل۔ جتنا ووکیبولری ہے یہ سارے یاد رکھنے پڑیں گے کیا؟ دیکھیے اصل میں ووکیبلری کا معاملہ کیا ہے کہ ووکیبلری تو ایسی چیز ہے کہ وہ تو آپ کو یاد کرنی ہی پڑے گی۔ بھئی ووکیبلری کیا ہے؟ وہ تو ورڈ میننگ ہے نا۔ بھئی ورڈ میننگ ہوں، تو ظاہر بات ہے وہ تو بھئی ہم کسی کے مائنڈ میں انسٹال تو ہو نہیں سکتے، وہ تو ہمیں کسی نہ کسی طرح یاد ہی کرنے پڑیں گے۔ ہم تو چاہے یہ جی کیا اس کا بھی طریقہ ہے کیا کچھ یاد کرنے کا، نہیں یا یہ اس کا یہ طریقہ، کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں اب یہ تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت یہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے، میں یہ آپ کو تھوڑا لگے گا لیکن یہ بہت آسان ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اب دیکھیے انگلش ہے مثلاً، اب انگلش ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب ہم ایک اخبار پڑھنے بیٹھیں گے تو پاسبلٹی ہے کہ کوئی ورڈ ایسا آ جائے جس کو ہم نے نہ سنا ہو، ٹھیک؟ تو ہم اس کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے ڈکشنری دیکھ لیں کہ بھئی یہ کیا لفظ آیا ہے، اور دیکھ کے پھر اس کا ہم میننگ نکال لیں گے، آگے پڑھ لیں گے اس کو۔ تو اسی طرح سے جب ہم روز عربی کو پڑھتے رہیں گے، اور اس طرح سے اب دیکھو آپ کے سامنے آج ہی میں دیکھ لو، اس کو گن لو، ون ارز 1 2 3 4 5 6 آ گئے آپ کے سامنے، تو یہ 6 تو آپ کو پتہ چل گئے نا آج۔ ایسی جیسے جیسے ہمارا کلاس آگے بڑھتا رہے گا، اس کے بعد ہم قرآن شریف کی آیت وغیرہ آتی رہیں گی تو ہماری ووکیبلری بڑھتی جائے گی۔ اور ووکیبلری تو آپ چاہے آپ مثلا جاپانیز سیکھنے بیٹھیں، آپ فرینچ سیکھنے بیٹھیں، تو آپ کو وہاں کی لینگویج کے ورڈ کا ذخیرہ تو چاہیے ہوگا نا، وہ تو آپ کو یاد کرنا ہی ہوگا۔ جی جی ہاں تو اسی اور اچھا عربی کے ساتھ فائدہ کیا ہے ہمارا؟ ابھی تو قرآن کلام پاک کی جب آیات کا ہم انالیسس کریں گے اور ترجمہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ صرف ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، 80% ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں، 80% ہم اردو میں وہ سارے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو بھائی بہت ہی آسان ہے، یہ لفظ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اتنی آسان چیز ہو جاتی ہے یہ۔ جی 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 یہ چیز ہے۔ تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، یہ دھیرے دھیرے ووکیبلری ہماری بڑھتی رہے گی آگے، اور ہمیں جو ہے لفظ پتہ چلتے رہیں گے۔ اب یہاں تک کوئی مشکل تو نہیں لگا؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ نہیں، ابھی تک تو سب سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا، اور شارق بھائی کے بھی؟ نہیں سب سمجھ میں آ رہا ہے ابھی تک۔ اچھا دوسری بات میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر بائی دا وے آپ اس کو گھر پہ بھی تھوڑا میں بھیجتا ہوں نا درس، تو اردو پڑھنے میں اگر دقت بھی ہوتی ہو تو تھوڑا بہت مطلب بیچ بیچ میں سے جو جیسے بھی سمجھ آتا ہو آپ اس کو کوشش کر کے دیکھیں، اور کوئی دقت کہیں بھی آئے تو سب سے بڑی فیسلٹی جو میری طرف سے آپ کے لیے رہے گی وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کبھی بھی جو ہے پرسنل چیٹ پر واٹس ایپ میں آپ پوچھ لیں، میسج کر دیں، وائس میسج بھیج دیں، اور کچھ بھی مطلب آپ تو میں آپ کو انشاءاللہ جس وقت بھی فری ہوں گا میں جواب ضرور دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا پوری بات۔ تو کوئی دقت آئے گی نہیں انشاءاللہ، بہت آسان لگے گا، اور آپ اسی طرح بڑھتے بڑھتے آیات کا انالیسس کرنے لگیں گے اپنے آپ ہی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔